बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। निघत बेगम ने कपड़े दोबारा बेड पर रखे और उसे खफकी से देखते हुए कहा, राई का पहाड़ मत बनाओ, कोई बड़ी उम्र का मर्द नहीं है वो, सिर्फ 32 या 33 साल उम्र है उसकी। जिमर ने तड़प कर उनको देखा और मैं अभी 20 की भी नहीं हुई, क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं? कमरे के दरवाजे के आगे से गुजरता शाहनवाज हसन ठठक कर रह गया। वो वॉशरूम जाने के लिए ड्राइंग रूम से उठकर घर के अंदर आया था। मेरा तुम्हें एक बार कह दिया ना कि तैयार होकर बाहर आओ तो बस बाहर आओ, मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। अब निगत बेगम की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने दरवाजे के क्वार्टर से अंदर झांका और जिमर को देखकर मबहूत रह गया। मलकोती हुस्न की मालिक जिमर उस वक्त रूठी हुई शहजादी लग रही थी। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने मेरी उस अंकल से शादी की तो मैंने उसका सर फाड़ देना है। वैसे ही वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। करख्त और संजीदा शक्ल, मेरा गुजारा नहीं होगा अम्मी। वो रूहान सी हो गई और बाहर खड़ा शाहनवाज अपने बारे में ये अल्फाज सुनकर सुर्ख हो गया। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ अंकल लफ्ज़ से थी और ये लड़की उसे इन्हीं अलकाबात से मुखातिब कर रही थी। जिमर, मैं तुम्हारी अब एक बात नहीं सुनूंगी, बस बहुत बोल लिया तुमने। शर्म करो, अगर किसी ने तुम्हारे अल्फाज सुन लिए तो क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हारी कैसी तरबियत की है। ये कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे के बाद तुम्हें लेने आऊँगी। और ख़बरदार, वो जाते जाते पलटी और उसको उंगली उठाकर वार्निंग दी, मेहमानों के सामने अगर तुमने ज़रा भी ज़ुबान खोली या कोई भी बात की तो मुझे अपनी माँ मत कहना। वो दरवाजे की तरफ आ रही थी। शाहनवाज जल्दी से एक तरफ हो गया और वो बगैर उसे देख के पास से गुजरती हुई चली गई। अम्मी समझती क्या है, मैं हरगिज़ भी उस अकड़ू और करख्त मिजाज के इंसान से शादी नहीं करूँगी। वो अंदर मुख्तलिफ चीज़ें फेंक कर अपने गुस्से का इजहार कर रही थी और शाहनवाज उसे दिलचस्पी से देखने लगा। उसे ऐसी ही तो लड़कियां पसंद थी, बेबाक मिजाज, कम उम्र और शोख। तुम जो भी सोचो और कहो, शादी तो अब मैं तुमसे ही करूँगा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया और ड्राइंग रूम में आ गया जहाँ उसके और जिमर के घर वाले बैठे थे। कुछ देर बाद निगत बेगम अपने साथ जिमर को अंदर लेकर आई तो उसे देखकर शाहनवाज की अम्मा जान बहुत खुश हुई और उन्होंने हल्के से हाथ दबाकर शाहनवाज को अपनी पसंदीदगी का तासुर दे दिया। हर वो शुक्र अदा करने लगा कि अम्मा जान को ये लड़की पसंद आ गई, वरना तो वो अब तक कितने ही रिश्ते उसके लिए ठुकरा चुकी थी। और अगर अब भी वो जिमर का रिश्ता रिजेक्ट कर देती तो शाहनवाज उनके लिए उनको मनाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो अब मिरहा से ही शादी करना चाहता था। शाहनवाज की अम्मा जान इकबाल बेगम ने उसी वक्त अपने बैग से हीरे की अंगूठी निकाली और झटपट शाहनवाज के आगे की कि वो जिमर को पहना दे। ये देखकर जिमर का दिल बेइख्तियार धड़का। अभी तो वो इस रिश्ते के लिए ही तैयार ना था और ये लोग तो मंगनी का इरादा करके आए थे। उसने बेबस नजरों से अपने माँ बाप की तरफ देखा कि वो कुछ तो कहें, मगर ऐसा लगता था कि जैसे सब मिलकर उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। शाहनवाज ने उसको अंगूठी पहनाने के लिए हाथ आगे किया तो उसने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और खड़ी हो गई। मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी। वो यकदम खड़ी हो गई। निगत बेगम ने चौंक कर अपनी बेटी को देखा। उन्हें जिमर से ये उम्मीद ना थी कि वो उन्हें मेहमानों के सामने रुस्वा कर देगी। वो तो समझती थी कि वो अपने माँ बाप की लाज रखेगी और चुपचाप अंगूठी पहन लेगी। उनके शौहर ने उनकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा, जैसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। वो तेजी से चलते हुए जिमर के पास आई और उसका बाजू पकड़ते हुए उसके कान में सरगोशी की। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा मत करना। जिमर, मैं कसम खा रही हूँ कि मैं अपनी जान ले लूंगी। इतने बड़े लोगों के सामने हमें यूं जलील मत करो। जिमर ने एक नज़र अपनी माँ और बाप के बेबस चेहरे पर डाली और दूसरी तरफ शाहनवाज की तरफ। उसका दिल हरगिज़ भी उस शख्स से मंसूब होने को न चाह रहा था, मगर वो हार गई। बेटियां हार ही जाती हैं, उन्हें अपने दिल को मारना ही पड़ता है और अपने माँ बाप की खातिर अपने जज्बात की, अपने एहसासात की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसका आइडियल शाहनवाज हरगिज़ भी ना था। वो अभी मज़ीद पढ़ना चाहती थी, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी और किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जिसको देखकर उसका दिल पहली बार ही धड़क जाए। और शाहनवाज ऐसा हरगिज़ भी ना था, लेकिन वो मजबूर हो गई। ड्राइंग रूम उस वक्त 15 से 20 मेहमान थे और वाकई उसके माँ बाप की बहुत बेइज्जती हो जाती। लोग उनकी तरबियत को लेकर तरह तरह की बातें करते। उसने गहरी सांस ली और बोली कि मेरा मतलब है कि मैं उनके हाथ से अंगूठी नहीं पहनना चाहती। वो इकबाल बेगम की तरफ मुड़कर ज़बरदस्ती चेहरे पर
مسکان سجاتے ہوئے بولی، میں آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی پہننا چاہتی ہوں آنٹی، کیونکہ بڑوں کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سن کر سب کے تنے ہوئے چہروں پر اطمینان اور سکون پھیل گیا۔ زمر کی ماں نے بے اختیار گہری سانس لے کے اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کر کے معاملہ سنبھال لیا، ورنہ تو وہ اپنے شوہر کے غصے کا سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی۔ اقبال بیگم خوش ہو گئی، انہیں یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھی لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ لڑکی کم عمر تمہیں بہت خوبصورت لگنا چاہیے۔ زمر کا دلہن والا لباس دیکھ کر اس کی دوست نے کہا تھا، زمر کا لباس بہت ہی خوبصورت تھا، یہ اس کی ساس کی پسند سے آیا تھا۔ سبھی دوست اس کے لباس اور جیولری کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف کپڑے اور جوتے ہی تو نہیں چاہیے ہوتے، اچھا لائف پارٹنر یہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس سے شاہنواز سے کسی قسم کی کوئی امید نہ تھی۔ وہ اس کو بہت پہلے سے جانتی تھی، کیونکہ وہ دور کے رشتہ دار تھے اور ایک دو فیملی فنکشنز میں وہ اس کو دیکھ چکی تھی۔ اور ویسے بھی وہ جتنے امیر گھرانے سے تھا تو ایسے لوگوں کا ہر مڈل کلاس گھر میں ذکر ضرور ہی ہوتا تھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ افی اسے ٹوکتے ہوئے کہنے لگی، یار بس کر دو، تم کیوں اپنا جی جلا رہی ہو؟ دلہے کی صرف عمر ہی تو بڑی ہے، مگر اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، کبھی یہ سوچا ہے؟ ارے تمہاری تو لاٹری لگ گئی اور تم بجائے خوش ہونے کے رونا ڈال رہی ہو۔ دوسری دوست نے بھی تائید کی، تو اور کیا میں اس کی جگہ ہوتی تو خوشی سے اچھلتی اور خوشی خوشی نکاح نامے پر دستخط کرتی، اور اسے پتہ نہیں کیا چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ تم لوگ کبھی بھی مجھے نہیں سمجھ سکتے، وہ سخت مزاج انسان ہے اور اس کے اندر نرمی نام کو نہیں۔ زمر کے ذہن میں کچھ ماہ پہلے کا وہ منظر آیا۔ اس کی خالہ کی بیٹی کی شادی تھی اور وہاں شاہ نواز کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، اور حسب معمول سب اسی شخص کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ زمر کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ اٹھ کر باہر آ گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ویٹر نے غلطی سے پانی کا گلاس شاہ نواز پر گرا دیا، تو اس نے ویٹر کو دھکا دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس سے بھی گزرنے کی، اور تم نے میرا لباس خراب کر دیا، میں چاہوں تو ابھی تمہیں نوکری سے نکلوا دوں۔ ویٹر بیچارہ معافی مانگنے لگا، مگر شاہ نواز کا غصہ کسی صورت بھی کم ہونے کو نہ آ رہا تھا، اور کچھ دور کھڑی زمر کو یہ بات کافی ناگوار گزری۔ اس بیچارے انسان سے ایک غلطی ہوئی ہے اور یہ کتنا اکڑو بندہ ہے کہ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تب سے اس کے دل میں شاہ نواز کے خلاف بدگمانی تھی، اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس شخص کو اس قدر ناپسند کرتی ہے اس کی بیوی بننا ہوگا۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو اسے شاہ نواز کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور نکاح شروع ہوا۔ قبول ہے کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور دستخط کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جب قسمت میں یہ طے تھا تو یہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ وہ زمر اجاز سے زمر شاہ نواز بن گئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی تو اسے عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ جب اسے شاہ نواز کے کمرے میں بٹھایا گیا تو یہ گھٹن کچھ اور بھی بڑھ گئی۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسا یہ اس طرح کمکلی کی بات کیوں کر رہی تھی؟ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھلا رہنے دے۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ اس پر چلانے لگی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دروازہ کھول دے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ زمر کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ اس گھر، اس کمرے، خاص طور پر شاہ نواز کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کو ناگوار گزر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اندر ہی اس کا دم گھونٹ رہا ہو۔ شاہ نواز اس کے قریب آنے لگا تو اس نے بے اختیار اسے پیچھے کیا۔ میرے پاس مت آئیں، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا۔ وہ اٹھی اور اس وقت اسے کمرے سے باہر نکل کر بھاگنے لگی تو شاہ نواز نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا اور سختی سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں تم یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہو۔ میں نے اس دن تمہاری باتیں سن لی تھی، تم یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تمہاری شادی ہو گئی اور تم میری بیوی ہو، میرے تم پر کچھ حقوق بنتے ہیں جو میں لے کر رہوں گا۔ زمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے یہ شادی کی ہے تو اسے نبھاؤں گی بھی، لیکن ابھی مجھ سے دور ہو جائیں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے۔ ایک بار پھر سے اس نے کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی تو شاہ نواز نے پھر سے اس کا بازو پکڑ کر یہ کوشش بھی ناکام کر دی۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ زمر یہ سب جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ وہ شاہ نواز کو اس کے حق سے محروم رکھ سکے۔
मगर जिमर की सच में तबीयत खराब हो रही थी। शाहनवाज का छूना उसे यूं लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म में कोई कांटा चबो रहा हो। उसने शाहनवाज को धक्का देते हुए पीछे किया। उसकी नजरें साइड टेबल पर रखे फ्रूट और छुरी पर पड़ी तो उसने जल्दी से छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रखी और शाहनवाज को आगे आने से रोक दिया। हज़ियानी अंदाज में वो चीखने लगी, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये सब देखकर शाहनवाज का पारा भी आसमान को छूने लगा। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और जिमर को बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया। लो, तुम्हें ज़्यादा ही इस कमरे से बाहर निकलने का शौक है तो अब सारी रात बाहर ही रहो। उसे बाहर निकालकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया और सर हाथों में थामकर बेड पर बैठ गया। ये लड़की बहुत अजीब थी। इसने तो सोचा था कि कम उम्र ही सही उससे डर जाएगी और वो उसे अपने मिजाज के मुताबिक ढाल लेगा, लेकिन जिमर ने तो उसे पहली रात ही नाको चने चुबा दिए। 10 मिनट के बाद वो कमरे से निकला कि देखे वो कहाँ पर गई है, तो दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक उठा। कमरे के दरवाजे पे वो ज़मीन पर बेसूद लेटी हुई थी। वो आगे बढ़ा तो देखा वो बेहोश हो चुकी थी। क्या मुसीबत है, वो बेइख्तियार बड़बड़ाया और समझ ना आई कि अब क्या करे। उसे कमरे में लाकर उसने अम्मा जान को कॉल की। आधी रात के वक्त वो भी बदहवास होती हुई आ गई। इकबाल बेगम ने बेहोश सिमर को देखा तो सवालिया अंदाज से पूछने लगी कि क्या हुआ। तो शाहनवाज ने उन्हें सारी बात, मेरे कमरे में सो जाओ, मैं इसे देख लूँगी। शाहनवाज जानना तो नहीं चाहता था, मगर माँ के मजबूर करने पर वो वहाँ से चला गया। सुबह जब जिमर की आंख खुली तो अपने साथ लेटी इकबाल बेगम को देखकर वो चौंक कर उठी। रात की कुछ बातें उसको आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगी तो वह शर्मिंदगी की उठा गहराइयों में डूब गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात को उसने ऐसा रवैया क्यों रखा। उसने तो निकाहनामे पर दस्तखत करते ही ये फैसला कर लिया था कि वो अब जो भी हो इस शादी को हर हाल में निभाएगी और अपने शौहर की ताबेदार बनकर रहेगी। जो होना था वो हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने रात को ये सब क्यों किया। उसने सर हाथों में थाम लिया। उसे उठते देखकर इकबाल बेगम की भी आंख खुल गई। उन्होंने तंजिया नजरों से उसे घूरा तो वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गई। उठ गई बहू रानी, मैं तो तुम्हें अपने बेटे के सुकून की खातिर लाई थी, लेकिन तुमने तो उसे ही बेसुकून कर दिया और पहली रात हम दोनों की नजरों से गिर गई। जिमर को समझ नहीं आया कि वो अपनी सफाई के अल्फाज में पेश करे। वो खुद समझने से कासिर थी कि रात उसने ये सब क्यों किया। माना कि वह इस शादी पर दिल से राजी नहीं थी, लेकिन उसने समझौता करने का फैसला भी तो कर लिया था। फिर न जाने क्यों इस घर में दाखिल होते ही उसे घुटन का एहसास होने लगा था। बेचैनी तो अभी भी वजूद में भरी थी, लेकिन रात वाली कैफियत ना थी। इकबाल बेगम ने उसे घूरते हुए कहा, बस अब बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, जल्दी से उठो और मेरे बेटे के लिए चाय बना कर लाओ। सिमर जल्दी से उठी और लिबास तब्दील करके कमरे से बाहर आ गई। किचन सामने ही था। चाय बनाकर वो कमरे में लाई तो उन्होंने एक नया हुक्म सादिर कर दिया, जाओ मेरे कमरे से शाहनवाज को बुला कर लाओ। उसको शर्म महसूस होने लगी कि अब कैसे उसका सामना करे। रात उसने उसके साथ खासी बदतमीजी कर दी थी, लेकिन बहरहाल अब सामना तो करना ही था। वह झिझकते हुए इकबाल बेगम के कमरे में आई तो वो उनके बेड पर सुकून से सोया हुआ था। ज़ेबर ने उसे आवाज़ दी तो वो उठ गया। उसे देखकर शाहनवाज को रात की बातें याद आई तो वह नाराज़गी से मुंह मोड़ गया। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हें तो मेरे साथ एक लम्हा भी मेरे कमरे में नहीं रहना था, तो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गई। ज़ेबर ने शर्मिंदगी से कहा कि मुझे माफ़ कर दे, रात को मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो गई थी। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। औरत के आंसू सबसे बड़ा हथियार होते हैं जो मर्द को ज़ेर कर देते हैं। शाहनवाज का दिल भी मोम हो गया और उसने उठकर नरमी से ज़ेबर के आंसू साफ किए और कहने लगा कि कोई बात नहीं, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, आमा भी वहीं पर होंगी। वो उसे साथ लिए कमरे में आया तो ज़ेबर भी उसके साथ ही बैठने लगी तो इकबाल बेगम ने टोक दिया, तुम यहाँ पर क्यों बैठ रही हो? जाकर हम दोनों के लिए नाश्ता बनाओ और साथ ही रात के जो बर्तन पड़े होंगे वो भी धो देना। मुलाजिमा 9 बजे से पहले नहीं आएगी। शाहनवाज ने हैरानी से माँ को देखा कि कैसे वो नई नई दुल्हन को यूं काम पर लगा रही हैं, जबकि घर में मुलाजमों की फौज मौजूद थी। वो कुछ कहने ही लगा था कि उन्होंने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और ज़ेबर को कहने लगी, तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा जाकर बर्तन धो और नाश्ता बनाकर ले आओ। ज़ेबर को काम करने पर एतराज़ नहीं था, लेकिन उसके लहजे की सख्ती और उनका ये रवैया देखकर उसके हलक में आंसू का गोला सा टिकने लगा। बमुश्किल अपने आप पर काबू करती हुई वो किचन में चली आई
اس کے جانے کے بعد شاہنواز خفا سا ہو کر اپنی ماں کی طرف پلٹا۔ ماں، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ اس نے میرے بیٹے کا دل توڑا ہے، اس کے ارمان خاک میں ملائے ہیں، اور میں اس لڑکی کو ہرگز بھی بخشوں گی نہیں، اسے سزا تو مل کر رہے گی۔ شاہنواز جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور جو کچھ ابھی وہ زمر کے ساتھ کر رہی تھی اس کے پیچھے بھی زمر کا رات والا رویہ تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے۔ اماں، وہ ناسمجھ ہے اور رات کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ مجھ سے معافی مانگ چکی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ ہی اسے معاف کر دیں۔ شاہنواز کے کہنے پر انہوں نے اسے واپس کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگی کہ آج تم دونوں کا ولیمہ ہے، کسی بھی مہمان کے سامنے رات والے معاملے کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمے کے لباس میں زمر پر ٹوٹ کر حسن اور روپ آیا تھا، وہ کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شاہنواز کے دل میں جذبات امٹ امٹ کر آ رہے تھے۔ اس نے پھر سے حویلی کے اندر قدم رکھا تو کل والی کیفیت اس پر طاری ہونے لگی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا سا محسوس ہوا اور عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کو خود سے دور کر دے۔ کمرے کے اندر آئی تو طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ گھٹن کا احساس سینے کو جکڑنے لگا تو بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئی اور سامنے سے آتے شاہنواز سے ٹکرا گئی۔ شاہنواز کا چھونا تھا کہ وہ تڑپ کر اس سے دور ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا حال پوچھتا وہ اس پر چلانے لگی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہارا چھونا ناگوار گزرتا ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ زمر کے اندر سے کوئی چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سب نہیں بول سکتی، اسے یہ سب نہیں کہنا چاہیے، لیکن الفاظ جیسے اس کے منہ سے خود بخود ادا ہو رہے تھے۔ دیکھ، اس نے آگے بڑھ کر زمر کو بازو سے پکڑنا چاہا تو وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی اور چیخنے لگی۔ شور سن کر اقبال بیگم کمرے سے باہر آ گئی۔ شاہنواز نے غور سے زمر کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے ہوش اور حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، میرا خیال ہے کہ آپ اسے اپنے کمرے میں لے جائیں، وہاں پر سلا دیں، اور اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تو اقبال بیگم اسے گھورنے لگی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو ہم اسے ایک اس مقصد کے تحت بیاہ کر لائے ہیں، تم اسے اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ رہا تھا اور وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ان کا مقصد پورا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن زمر کی حالت دیکھ کر اسے فی الحال مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اماں، اب اس کی حالت دیکھیں، یہ اپنے ہوش اور حواس میں نہیں ہے، میری ماں نے تو اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ہی سلا لیں۔ یہ تو شکر ہے کہ مہمان سارے ہوٹل سے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ورنہ اگر کوئی گھر میں ہوتا تو یہ تماشا دیکھ کر جانے کیا سوچتا۔ ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز زمر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا اور 2 پل کے بعد وہ وہی زمین پر لیٹ گئی۔ اقبال بیگم نے کوفت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو کم عمر اور جوان بچی سمجھا تھا، اس کی ماں نے تو ایک بیمار لڑکی ہمارے حوالے کر دی۔ صبح فون کروں گی اور پوچھوں گی میں اس سے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیا تربیت دے کر ہمارے گھر بھیجا ہے، کیا عجیب تماشے کر رہی ہے۔ اماں، کیا پتا واقعی میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، شاہنواز نے ہمدردی سے کہا تو انہوں نے اسے جھڑک کر رکھ دیا۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہے، بس یہ لڑکیوں کے تماشے ہیں اور یہ زیادہ نازک بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، مگر تم نے اس پر ترس نہیں کھانا، تمہیں ہر صورت اپنا مقصد یاد ہونا چاہیے۔ زمر نے دکھتے سر کے ساتھ ان کی باتیں سننے کی کوشش کی، کچھ باتیں سمجھ میں آئیں اور کچھ نہیں، اور تبھی وہ پھر سے کل کی طرح بے ہوش ہو گئی تھی۔ اقبال بیگم نے شاہنواز کو اشارہ کیا تو اسے بازو میں اٹھا کر ان کے کمرے میں چھوڑ آیا، اور صبح جب زمر کی آنکھیں کھلی تو ایک بار پھر سے جیسے آسمان اس پر ٹوٹ گیا۔ شرمندگی اتنی تھی کہ وہ نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بغیر وہ اقبال بیگم کے کہے کچن میں گئی اور چائے اور ناشتہ بنا لائی کہ شاید اسی بہانے ان کا غصہ ٹھنڈا اور کم ہو جائے۔ کل رات کا سارا واقعہ ذہن میں آنے لگا تو اقبال بیگم اور شاہ نواز کی کچھ باتیں بھی اس کو یاد آنے لگی۔ وہ کسی مقصد کی بات کر رہے تھے، کیا ان کا مجھ سے شادی کرنا کسی خاص مقصد کی وجہ سے تھا؟ وہ حیرانی سے سوچنے لگی، اپنے دماغ پر زور دینے لگی، لیکن اس سے زیادہ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ شاہ نواز کا مزاج دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ وہ اسے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے غصے میں حق بجانب تھا، اور زمر سمجھتی تھی کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ کون مرد شادی کی پہلی دونوں راتیں بیوی سے دور ہونا پسند کرتا ہے؟ لیکن اس سب میں اس کا اپنا بھی کوئی قصور نہ تھا۔
وہ اپنے آپ کے کنٹرول میں نہ تھی۔ نہ جانے کیوں شاہنواز کے کمرے میں اس کا دم گھٹتا تھا، اس سے گھٹن ہوتی تھی اور ایک عجیب بے چینی وجود میں بھر جاتی۔ اس سے زیادہ دیر اس کمرے میں رکا ہی نہیں جاتا تھا۔ اقبال بیگم ٹھیک ٹھاک اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ انہوں نے ٹھنڈے پانی سے اسے رات بھر کے برتن دھلوائے اور پھر اس کے سر پر کھڑے ہو کر پورے گھر کی صفائی کروائی۔ آدھا دن تو اس کا صفائی میں ہی گزر گیا تھا۔ تھکن کے مارے وجود چور چور تھا، لیکن وہ ہر چیز بھی زبان پر نہیں لا سکتی تھی، اور شاہنواز یہ سب دیکھتے ہوئے بھی چپ تھا۔ وہ اپنی ماں کو روکنا چاہتا بھی تو وہ نہیں روک سکتی تھی۔ انہوں نے سب ملازمین کو کچھ دنوں کی چھٹی پر گھر سے روانہ کر دیا اور پوری حویلی کی ذمہ داری زمر کے سر پر لگا دی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنے ماں باپ سے ملے۔ وہ تو ولیمے والے دن ہی اسے اور شاہنواز کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن اقبال بیگم نے منع کر دیا کہ وہ بعد میں خود زمر کو ان سے ملوانے لے جائے گا، اور اب اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے گھر جانے کی بات کرے۔ دل میں یہ سوچا کہ سارا کام اچھے سے اور نیک نیتی سے کرتی ہوں، شاید اقبال بیگم کا دل پسیج جائے اور وہ مجھے گھر اماں ابا سے ملنے کی اجازت ہی دے دیں۔ کام ختم کر کے وہ اقبال بیگم کے کمرے میں آئی تاکہ ان سے بات کر سکے، لیکن کمرے کے اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں پر جکڑ دیے۔ وہ شاہنواز سے بات کر رہی تھی اور بات اسی کے بارے میں ہو رہی تھی۔ دیکھو شاہنواز، میں صبر نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ جس مقصد کے تحت میں نے تمہاری شادی کی، تمہاری بیوی کو اس گھر میں لائی ہوں، اور وہ تو مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور ایسا کب تک چلے گا؟ اس لڑکی کو اپنے لفظوں سے سمجھا دو کہ ڈرامے بازی بند کر دے، ورنہ مجھے غصہ آیا تو میں اسے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں گی اور اسے ہمیشہ کے لیے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دوں گی۔ تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ آخر یہ کھل کر بات کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یہ کس مقصد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ زمر پریشانی سے بڑبڑائی۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور شاہنواز باہر آیا۔ دروازے کے باہر کھڑی زمر کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تو اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ تم چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں سننا نہیں چاہتی تھی، بس غیر ارادی طور پر میں نے سن لیا۔ مجھے بتائیں گے کہ آپ مجھے کس مقصد کے تحت شادی کے لیے لے کر آئے ہیں؟ آپ کی کیا پلاننگ تھی؟ شاہنواز نے اسے نظریں چرائی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کر زمر جاننا چاہتی تھی۔ میں نے کل رات بھی آپ دونوں کو یہی بات کرتے ہوئے سنا، اور ابھی بھی یہ کہ آپ دونوں کو جلد سے جلد اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ مجھے بیاہ کر اس گھر میں لے کر آئے ہیں۔ مجھے اب صاف صاف جاننا ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ شاہنواز نے گہری سانس لی اور کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی جاننے کا شوق ہو رہا ہے تو سنو، میں تمہیں اولاد کی خاطر اس گھر میں لے کر آیا ہوں۔ میرے ماں کو پوتے کی شکل دیکھنی ہے، وہ بھی 9 مہینے کے اندر اندر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں 1 مہینے کے بعد ہی اولاد کی خوشخبری سنا دیں۔ شاہنواز نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دیکھو، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ میری عمر 32 سال ہو چکی ہے اور اصولی طور پر اب تک مجھے 2-3 بچوں کا باپ بن جانا چاہیے تھا، اپنے وارث پیدا کرنے چاہیے تھے، لیکن چلو پہلے جو دیر ہونا تھی وہ ہو گئی، لیکن اب میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے نہ صرف اپنی ماں کو پوتے کی خوشخبری بچہ ہی لگا جو صرف وہی کہہ رہا تھا جو اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا۔ اسے اب جو بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ شاہنواز کو منا کر وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ ان دونوں کا آج رات یہیں پر رکنے کا پروگرام تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ آج زمر کو اس کی قربت میں کچھ بھی برا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی اور بے قراری، وہ سر کا گھومنا، کچھ بھی تو اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زمر کی ماں نے ان کا کمرہ بہت اچھے طریقے سے سجا دیا۔ ماحول اچھا دیکھ کر شاہنواز کا موڈ بھی بہتر ہونے لگا اور وہ زمر سے پیار سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ رات ان دونوں کی بہت اچھی گزری۔ شاہنواز صبح اٹھا تو وہ بہت خوش تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر زمر کے والدین نے ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا، اس میں تمہاری اور زمر کی شادی کا تحفہ ہے۔ میں نے ناردرن ایریاز میں تم لوگوں کا ہنی مون پلان کیا ہے اور تم لوگوں کو آج ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شاہنواز منع کرنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے پیار سے اسے روک دیا کہ ہم یہ سب اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اور تم بھی ہمارے بیٹے کی طرح ہی ہو تو منع مت کرنا۔ اور ان کے خلوص کے آگے وہ چپ ہو کر رہ گیا، لیکن اندر ہی اندر اسے اقبال بیگم کے رد عمل سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے آج تک کوئی کام اپنی ماں کی مرضی کے بغیر نہیں کیا تھا، لیکن یہ سوچ کر وہ بے فکر ہو گیا کہ
کوئی بات نہیں، وہ ان کو منا ہی لے گا۔ جانے سے پہلے زمر اپنی ماں کے گلے لگی تو ان کے کان میں بولی کہ تھینک یو امی، مجھے امید ہے کہ آپ کا پلان کامیاب ہوگا۔ یہاں کر جب اس نے اپنی ماں کو سب بتایا تو نگہت بیگم سمجھ گئی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ان کے داماد کا دماغ اپنی ماں کے پلو سے ہی بندھا تھا، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو خوشی کے لیے انہیں یہ کرنا تھا کہ ماں اور بیٹے کے تعلق میں وہ اپنی بیٹی کی بھی جگہ بنائے، اور اسی لیے انہوں نے اچانک سے ہی ان دونوں کے ہنی مون کا پلان بنا لیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر سب لوگوں سے دور کچھ دن دوسرے شہر میں گزارے گا، تو زمر سے اس کی محبت بڑھنے لگے گی، ورنہ تو اقبال بیگم ان دونوں کو خوش نہ رہنے دیتی۔ وہ دونوں واپس آئے تو ان کے چہرے کی خوشی اقبال بیگم سے چھپی نہ رہ سکی۔ ایک نظر میں ہی انہوں نے پہچان لیا کہ زمر کے چہرے پر وہی رنگ ہے، وہی روپ ہے جو شوہر کی قربت پانے والی عورتوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور وہ چونک گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یقیناً جو کچھ بھی ہوا تھا وہ زمر کے گھر پر ہی ہوا تھا، اور بے اختیار انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ یہ کیسے بھول گئی کہ زمر کو جانے سے پہلے وہ خاص دوائی کھلانی ہے جو وہ شادی کی پہلی رات اور دوسری رات کھلاتی رہی۔ زمر کی پہلی 2 راتوں میں جو حالت ہوئی تھی اس کے ذمہ دار صرف اور صرف اقبال بیگم ہی تھی۔ انہوں نے گھر آنے سے 5 منٹ پہلے زمر کے پانی کے گلاس میں وہ دوا ملا دی تھی جس نے اسے ہوش اور ہوا سے بیگانہ کر دیا۔ ہر ولیمے کی رات بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ جو پانی اس نے پینا تھا اس میں وہ بے ذائقہ دوا ملا دی، اور نتیجہ دونوں راتوں وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی، یعنی زمر دونوں راتیں اپنی شوہر سے دور رہی اور ان کے درمیان قربت نہ ہو سکی۔ وہ ابھی مزید 1 ہفتہ اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ شاہ نواز کے دل میں زمر کے لیے محبت نہ پیدا ہو سکے۔ وہ ایک انسیکیور ماں تھی جو ہر حال میں اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک طرف وہ اس کی اولاد کی خوشی بھی دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے وہ یہ ضروری سمجھتی تھی کہ زمر اس کا امیج شاہ نواز کی نظروں میں خراب ہو جائے تاکہ وہ بعد میں بھی اسے اپنی ماں پر فوقیت نہ دے۔ 2 راتیں تو ان کا پلان کافی اچھا گیا، لیکن اب زمر کے چہرے پر چھائی خوشی اور سکون دے کر وہ اندر ہی اندر کڑنے لگی کہ مجھے ان کو زمر کے میکے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور اس پر جب شاہ نواز نے بات کی کہ آج رات کو ہی وہ ناردرن ایریا کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم نے ایسے کیسے اپنے سسر کو ہاں کر دی؟ مجھ سے پوچھے بغیر آج تک کوئی فیصلہ میری اجازت اور مرضی کے بغیر اس گھر میں نہیں ہوا، تو تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ شاہ نواز نے پیار سے ان کے ہاتھ پکڑے، لبوں سے لگائے۔ اماں، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اسی لیے میں نے انکل کی بات مان لی کہ میں آپ کو منا ہی لوں گا، اور آپ کو بھی یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ ہرگز بھی ان دونوں کو اکیلے نہیں جانے دینا چاہتی تھی، مگر پھر سوچا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ دونوں کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ تو پیدا ہو ہی گیا ہے، اور وہ اب جتنا بھی ان دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کریں نہیں آ پائیں گی۔ انہوں نے شاہ نواز کو جانے کی اجازت دے دی، ہاں، لیکن جانے سے پہلے اس کے کان میں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، واپس آؤ تو مجھے پوتے کی خوشخبری ضرور سنانا۔ تم جانتے ہو نا کہ کتنے عرصے سے میرا دل مچل رہا ہے کہ میں اپنے وارث کو اپنے ہاتھوں میں کھلاؤں۔ شاہ نواز انہیں گلے لگاتے ہوئے مسکرا دیا۔ آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا، ضرور ہوگا۔ زمر نے سوچا، ان دونوں ماں بیٹے کو اولاد کا اتنا جنون کیوں ہے؟ وہ دونوں سامان پیک کر کے ناردرن ایریا کی طرف آ گئے تھے، اور زمر کی زندگی کے یہ حسین ترین دن تھے جو وہ شاہ نواز کی سنگت میں گزار رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ مری چلے آئے تھے۔ مال روڈ پر پیدل چلتے ہوئے زمر اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہی تھی۔ اچانک اسی وقت ایک بال ان کے قدموں کے پاس آ کر رکی۔ اسی وقت ایک 3 سال کا بچہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آ کر رک گیا۔ شاہ نواز فوراً پنجوں کے بل بیٹھا اور اس چھوٹے سے بچے کو گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا یہ آپ کی فٹ بال ہے؟ اس بچے نے ہاں میں سر ہلایا تو شاہ نواز نے اسے فٹ بال دے دی، اور زمر سے کہنے لگا کہ اس بچے کی ماں باپ کتنے لاپرواہ ہیں، ابھی تک اس کے پیچھے نہیں آئے۔ میرا بچہ ہو تو میں تو اسے نظروں سے ہی اوجھل نہ ہونے دو۔ شاہ نواز نے بے اختیار اسے گود میں اٹھا لیا۔ اسی وقت راہم راہم کی آواز دیتے ہوئے اس بچے کی ماں بھی ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی شاہ نواز کے چہرے کی رنگت اور سفید پڑ گئی، اور کچھ یہی حال اس عورت کا بھی تھا۔ زمر نے اس بات کو اچھا خاصا نوٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس نے شاہ نواز کو کہتے سنا، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس عورت نے آگے بڑھ کر شاہ نواز کی گود سے اپنا بچہ اتارا اور کہنے لگی کہ ہاں، یہ میرا بچہ ہے، پھر تم نے اسے گود لیا ہوگا۔ شاہ نواز کی آواز میں بھی